रूह को अपनी बाहों में लिए यारम की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही थी। इसके माथे को अपने लबों से छूते यारम ने उसके बाल खोल दिए। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। रूह ने अपना हाथ उसके कंधों पर रख कर उसे खुद से दूर किया। और अगर मैं तुम्हें आज खुद से दूर जाने की इजाज़त ना दूँ तो? इसकी थोड़ी पकड़ उसका चेहरा ऊंचा करके पूछा। ये क्या हो गया है आज आपको? कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? लगता है मेरी दुआ पूरी हो गई। रूह ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्यार? हा हा हा, प्यार तो तुम्हें देखते ही हो गया था। इस दिन जब तुम बिना बताए कहीं चली गई, उस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी और आज इश्क हो गया है। और अगर इश्क हो जाए तो दूरी नामुमकिन हो जाती है। मेरे प्यार और मोहब्बत ने बहुत सब्र किया, लेकिन क्या करूं, ये इश्क बहुत बेसब्रा है। ये तुम्हारी हाँ का इंतजार नहीं करेगा। एक ही झटके से खुद से करीब करते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। यारा मेरी बात सुने। वो उसे अपने वाले कमरे में लेके आया था, उसे बेड पर लेटाकर खुद भी उसके बिल्कुल करीब लेट गया। यारम नहीं, आज कुछ मत बोलो। आज से तुम मेरी हो, मेरी, सिर्फ मेरी। यारम काज़मी की, आज मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। किस सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अपने प्यार पर कंट्रोल कर सकता था, लेकिन तुमने दुआएं मांग मांग कर मुझे खुद से इश्क करने पर मजबूर किया। अब तुम ही मेरा होना हो पड़ेगा हमेशा के लिए। इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब तर कर लिया। रूह के बाल उसके चेहरे पर बिखरने लगे। बस फूंक मारकर उसके चेहरे से बाल हटाए। वो खिलाई थी, ऐसे ही तिलिस्म पढ़ पढ़ कर तुमने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर किया। मुझे भी तो ये बताओ, ये कौन सा तावीज़ इश्क है? मैं तो नहीं बताऊंगी जो तुमने शरारत से कहा, जबकि हाथ दोनों यारम के हाथों में कैद थे। मत बताओ रूहे जान। आज ही यारम काज़मी अपने सारे सवालों के जवाब खुद ले लेगा। इसे खुद भी जगते देखकर रूह ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। जब रूह के हाथ से कांच की चूड़ियां टूटी और अगले ही लम्हे यारम ने उसे खुद से दूर फेंका। अचानक इस झटके के लिए रूह तैयार ना थी। बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकली। फिर शर्मिंदा सी होकर यारम को देखने लगी, जो बेयकीनी से देख रहा था। यारम, मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि रूह उसे कुछ कहती, क्या वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। या खुदाया, ये क्या करने जा रहा था मैं? इस काम से मुझे नफरत है। जिस चीज़ से मुझे घिन आती है वही काम मैं रूह के साथ करने जा रहा था। फिर रूह के साथ जना करने जा रहा था। मैं इस लड़की के साथ ज्यादती करने जा रहा था, जिसे देखते ही मेरे दिल की दुनिया बदल गई। जिसे देखते ही मैंने खुद से वादा किया था कि इसे खुद भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो फ्लैट से बाहर निकल आया और अपने फ़ोन से खिज़र को कॉल मिलाने लगा। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं और शार्फ अभी लैला के क्लब से आए हैं। क्यों, खैरियत? ऐसा करो, एक मौलवी पकड़ो, उसे लेकर मेरे फ्लैट पर आ जाओ। मौलवी? क्यों, खैरियत है ना? और इस वक्त मौलवी का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? इस वक्त तो कोई मौलवी नहीं आएगा। मैंने कहा मौलवी आएगा या नहीं? इसके सर पर बंदूक रखो, अपने साथ लेकर यहाँ आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं और अपने साथ कुछ गवाह भी ले आना। वो फ़ोन बंद कर चुका था। मौलवी का इंतज़ाम करना इन दोनों का काम था। क्या मेरी मज़ाहमत की वजह से चले गए? क्या वो मुझसे मायूस हो गए हैं? अल्लाह जी, ना जाने कितना नाराज़ हुए होंगे मुझसे। मैं कैसे मनाऊंगी या नहीं? अभी तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, मैंने ख़राब कर दिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे हाथ छुड़वाने की? मैं क्या करूं, बाहर जाके देखूं? नहीं नहीं, अगर ज़्यादा गुस्से में हुए तो फिर से थप्पड़ लगा देंगे। हाँ, तो काम भी तो थप्पड़ खाने वाला किया है मैंने। अभी कोई यही सब कुछ सोच रही थी कि बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। ये इतनी रात को कौन आया है? इससे पहले कि वो खुद उठकर देखती, यारम वापस कमरे में आया। उसे वापस कमरे में आता देख वो फौरन उसके करीब आई। यारम, सच्ची मेरा मतलब ये नहीं था जो आप समझे हैं। मैं आपको मुझसे दूर नहीं कर रही थी। मैं तो बस अपना हाथ, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। इसके सीने से लगी, वो बुरी तरह रो रही थी। सुनो, मेरी बात सुनो। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए कहने लगा। मैं समझ सकता हूँ, इस तरह से फ़ोन पे हुए निकाह को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं जानता हूँ तुम इस निकाह को कबूल नहीं कर पा रही, इसलिए तुमने खुद को मुझसे दूर किया, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमारा दोबारा निकाह होगा और वो भी आज ही। चलो बाहर आओ, मैंने गवाह और निकाह हाँ को बुलाया है। दोबारा निकाह? हाँ, दोबारा निकाह। अब दुपट्टा सर पे लो और बाहर चलो। इसका दुपट्टा खुद इसके सर पर डालता उसका हाथ थाम कर बाहर ले आया। बहुत सारे लोग थे और तकरीबन सभी यारम के काम करने वाले थे और तकरीबन सभी हैरान और परेशान खड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो लैला थी। मौलवी साहब, निकाह की रस्म शुरू करें, यारब ने ऑर्डर दिया। 1 मिनट में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ आना। खिजर
اس سے کہا اور یارم کے کمرے میں آ گیا۔ جلدی بولو، یارم نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ یارم میں یہ لڑکی پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے اور نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا، تم تھوڑا سا صبر کر لو، پہلے اس کی طلاق کرواؤ پھر تمہارا نکاح جائز ہوگا، اس طرح سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خضر نے رخ سے نکاح کیا، وجہ نہ پوچھی تھی، وہ خود ہی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکا تھا، وہ آج سے نہیں نہ جانے کتنے دن سے وہ روح کے لیے اس کی فکر مندی دیکھ رہا تھا، وہ اس کے لیے ہاتھ جذبات رکھتا، یہ بات خضر پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ وہ آدمی مر گیا خضر، میں نے مار دیا اسے، یارم نے ایک اور دھماکہ کیا۔ کیا؟ کیوں؟ ہم سیدھے طریقے سے دور سے بات کر سکتے تھے تو میں اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کچھ مجھ سے میری روح کو چھیننے کی کوشش کی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا، روح اس کے نکاح میں تھی، تم سے ملنے سے پہلے ہی۔ خضر نے چھپا چھپا کر کہا۔ اب تو ہو گیا نا جو ہونا تھا، اب نکاح والے نہیں ہونے والی، باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہہ کے یارم رکا نہیں بلکہ کمرے سے باہر نکل گیا، کسی بے بسی سے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آیا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی رسم ادا ہوئی، لیلا آنکھوں میں آنسو لیے اس کے نکاح میں شامل تھی۔ مولوی صاحب نے پہلے یارم کا نکاح پڑھوایا، پھر روح کی طرف آئے۔ روح نور ولد احمد خان، آپ کا نکاح سید یارم کاظمی ولد سید ابراہیم کاظمی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ روح کے کان میں گونج رہے تھے، اس نے بے یقینی سے سامنے دیکھا جہاں یارم اسے نظروں کے اثار میں لیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ یارم ذرا سا مسکرایا تھا اور اسے نظروں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ قبول ہے، اس کے چہرے کو دیکھتے وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا، سوال پھر سے دہرایا گیا، روح نے وہی جواب دیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی، سب نے مبارکباد دی، لیکن ایک سوال تھا جو روح کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جب روح کا پہلا نکاح ہوا تھا تب امی نے کسی شیخ کا نام لیا تھا، لیکن اس نکاح خواہ نے کسی شیخ کا نام نہیں لیا۔ لیکن اس وقت تو ہوش ہی کہاں تھی، کچھ جاننے کا، خود سمجھنے کا یہ موقع تو اسے یارم نے دیا تھا۔ مولوی صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو لیکن اس کا خاوند مر چکا ہو اور وہ کسی اور کے نکاح میں آ جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ یارم نے مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس سے پہلے خضر نے مولوی صاحب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ یارم بھی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے ادھوری بات بتائی۔ مولوی صاحب کو خضر روکو، میں پوری بات بتاتا ہوں۔ اگر لڑکی کو دھوکے میں رکھ کے اس سے جھوٹا نکاح کر لیا جائے، میرا مطلب ہے کہ فون پر نکاح کیا جائے، بس ایک طرف کی کارروائی مکمل کی جائے، فون پر لڑکی کو ریکارڈنگ سنائی جائے، نکاح نامے پر جعلی نام سے دستخط کیے جائیں، والدیت بھی غلط بتائی جائے، پر نکاح میرا مطلب ہے جھوٹا نکاح ہونے سے پہلے ہی وہ آدمی مر جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ خضر، تمہیں اس طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا، اس نے خضر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو نکاح ہی نہیں ہے۔ نکاح میں سب سے زیادہ ضروری والدیت کا ٹھیک ہونا ہے، دونوں طرف سے مکمل کارروائی گواہوں کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، لوگ فون پر نکاح کرتے ہیں، لیکن مردہ انسان نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ اگر صرف اس کی آواز تھی لیکن وہ مر چکا ہے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ مولوی صاحب حیرانگی پریشانی سے نکاح کی یہ واردات سن رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ چلیے گاڑی میں تشریف رکھیے، خضر ابھی آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آئے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ سب کچھ تم نے کب جانا؟ وہ آدمی کیسے مرا؟ جس دن روح یہاں پہ آئی تھی، تمہیں یاد ہے؟ میں شمس سے بات کرنے گیا تھا، اسے سمجھانے گیا تھا کہ وہ کام جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تم جانتے ہو وہ کام کیا تھا خضر؟ شمس شیخ وہاں پاکستانی لڑکیوں سے جعلی نکاح کر کے انہیں یہاں بلاتا تھا، جتنی خوبصورت لڑکی اس کی اتنی زیادہ قیمت، پھر انہیں یہاں لا کر بیچ دیتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے ہاتھوں مارا گیا۔ شمس اس جعلی نکاح کے لیے رمیز شیخ کا نام استعمال کرتا تھا۔ جس دن میں نے پہلی دفعہ روح کو دیکھا، وہ معصوم چہرہ میری دنیا ہلا گیا۔ خضر، میں اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں جانتا ہوں میرے مستقبل میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن روح نے مجھے مجبور کر دیا، اس نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور ہمیشہ سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر دیتا تھا۔ ظالم کے بعد خضر اس کے لیے بہت خاص ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مولوی صاحب کو چھوڑ کے آتا ہوں، تم بھابھی کے پاس جاؤ، باقی باتیں تو ہم کل کا صبح کریں گے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی؟ آج آخر کار وہ لڑکی سے بھابھی بن ہی گئی تھی۔ ہاں، اب
اسے لڑکی کہتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا لیکن لیلا کا کیا ہوگا؟ خضر نے پوچھا۔ مہربانی فرما کے اس وقت لیلا کا نام لے کر میرا موڈ مت خراب کریں، آپ یہاں سے تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ یارم ناک سے مکھی اڑاتا ہوا نکل گیا۔ سب کو بھیج کر اس نے دروازہ بند کیا، اپنے کمرے میں آیا لیکن یہاں روح نہیں تھی۔ یقیناً وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ میرے دل کی دنیا ہلا کر آپ دوسرے کمرے میں منہ چھپائے بیٹھی ہیں، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا ہے اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہے، جلدی سے دوسرے کمرے میں آؤ۔ وہ دروازے سے حکم جاری کرتا واپس پلٹ گیا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی وہ اس کی باہوں میں تھی لیکن اس کے ہاتھ چھڑانے کی وجہ سے وہ برا منا گیا۔ پر اب تو روح اس کی ناراض کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنا دل مضبوط کرتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے تک آئی اور اپنے پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازہ بند کیے اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا، اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم جو آ رہے ہو پہلوؤں میں اب ہوش کیسے آئے گی؟ اے عشق ذرا ایک تو صحیح، یہ عشق فنا ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو مائی لائف۔ میرا بننے کے لیے شکریہ۔ روح نور سے روح یارم بننے کے لیے شکریہ۔ آج سے تم یارم کی روح ہو اور اگر روح یارم سے دور ہوئی تو یارم بے جان ہو جائے گا، اور میں جانتا ہوں کہ تم اپنے یارم کو کبھی بھی جان نہیں ہونے دو گی۔ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نہ؟ وعدہ کرو نا مجھ سے، روح چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ کرو وعدہ۔ اس کے بالکل قریب کھڑا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اس سے وعدہ مانگ رہا تھا۔ روح نے بس اپنی نظریں جھکائیں۔ جب یارم کی گرفت چہرے پر ذرا سخت ہوتی محسوس ہوئی، اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ کرو وعدہ کہ مجھ سے کبھی دور نہیں جاؤ گی، چاہے کبھی بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ وعدہ؟ وہ بامشکل اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک، تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں میرے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کیا۔ آج میری روح کو میری روح قرار دے گا، آج تو تیرا یارم اپنی جان سے جائے گا۔ یارم نے پورے استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کا نازک سا آپا اپنے باہوں میں بھرتے ہوئے بیڈ پہ اٹھا لیا۔ تمہیں پتہ ہے روح، تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی خواہش نہ تھی، لیکن جب تم میری زندگی میں آئی تو میرے ہی چاہنا، تمہیں پیار کرنا، بس تمہیں ہی چاہنا، تمہارا بن جانا، اف کتنی خواہشیں دل میں جاگ آئی ہیں۔ پتہ نہیں تم سے پہلے ہی ساری خواہشات کہاں سوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن روح کے زندگی میں آنے کے بعد اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں روح کی کمی محسوس ہوئی۔ یہ نازک سی لڑکی کب اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو کی بھی نہیں کچھ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جب روح کو پتہ چلے گا کہ یارم وہ شخص ہے ہی نہیں جس کے لیے وہ اتنی دور یہاں آئی ہے، وہ تو بس اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس سے روح چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی سے کیوں نہ جانا پڑے، مگر یہ طے تھا کہ وہ روح کا نام اپنے نام سے کبھی الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح صرف اسی کی ہے، صرف اسی کا حق ہے اس پر کوئی روح کو سوچنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے یارم کی اجازت لے گا۔ یارم کی شدتوں اور جسارتوں سے گھبراتی باہوں میں پناہ لیتی لڑکی اسے دیوانہ کر گئی۔ یارم کے ہر انداز میں روح کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کے عشق میں ڈوبا اس پر اپنی محبتیں برسات کر رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روح کو اپنا آپ اور بھی جہاز لگنے لگا اور اپنے آپ کو کبھی منحوس سمجھتی تھی۔ یارم کی پناہوں میں بتائے جہاں سے کم نہ تھی۔ وہ اس کی باہوں میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب اذانوں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹھو میری جان، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یارم اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ایک پل سو نہ سکا۔ روح کی سونے کے بعد اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چلتی رہی، کیا سچ جاننے کے بعد وہ اسے نفرت کرنے لگے گی جس طرح سے اس کے اپنے دور ہوتے ہوئے وہ بھی دور چلی جائے گی۔ اس کے ذہن میں اٹھتے ہر سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا، اسے کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلنے دے گا۔ وہ اسے کبھی ان لوگوں کے پاس واپس نہیں جانے دے گا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اگر وہ ان لوگوں سے کبھی ملے گی نہیں تو اسے پتہ کیسے چلے گا؟ یارم اسے ان سے دور کر دے گا جس کی وجہ سے روح اس سے دور ہو سکتی ہے، اور یہ فیصلہ کر کے وہ کبھی کچھ حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔
اٹھ جاؤ جان، یہ نہ ہو کہ تمہاری نیند کی وجہ سے تمہاری نماز قضا ہو جائے۔ تم کہو گی کہ میری وجہ سے ایسا ہوا ہے، جبکہ تم نے تو تنگ بھی نہیں کیا جاتا۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو چومتا تو مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی خطرناک نیند ہے تمہاری، ورنہ تو تمہاری نیند سے بہت سارے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ بھی جو مزے سے نیند میں اس کی باتیں سن رہی تھی، اسے واپس رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا تھا، وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اب تو تمہارے بھاگ کر بھی میرے ہی قریب آنا ہے۔ اٹھ کر بیٹھا، بیڈ کی گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا ہوا واش روم کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ روح فریش ہو کر باہر آئی تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ آپ اگر مجھے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو میں باہر جا کے نماز ادا کروں گی۔ وہ ہلکا سا منمنائی۔ نوٹ کر رہا ہوں کل رات سے تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا رات میں؟ وہ شرارتی انداز اپنائے اسے نظروں کے اثار میں لے لیتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ میں باہر جا رہی ہوں، شرماتی ہوئی جانماز اٹھا کر باہر جانے لگی۔ ارے یار، میں نے کیا کہا؟ بس پوچھ ہی تو رہا ہوں کہ ایسا کیا ہو گیا رات میں اچھا ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، تم آرام سے نماز پڑھو۔ مسکراتے ہوئے نظر پورے کمرے میں گھمانے لگا۔ وہ کافی دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، لیکن وہ اس سے بالکل بے نیاز ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ روح نے وہی نماز بچھائی اور نیت باندھی۔ اسے مکمل نماز میں مصروف دیکھ کر اس سے ایک بار پھر سے اس کی جان لٹاتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ وہ 5-7 منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نماز تو فوراً ختم ہو گئی، لیکن یہ دعا تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دعا مانگ کر جانماز اٹھانے لگی۔ میں تو مل گیا تمہیں، اب کیا مانگ رہی تھی اللہ سے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مانگ نہیں رہی تھی، تھینک یو بول رہی تھی۔ انہوں نے میری سن لی تو تھینک یو تو بنتا ہے نا؟ مسکرا کر اسے جواب دیتی وہ اس کے لیے ناشتہ بنانے باہر نکل